فیض کا لوہا عباس، مانا دنیا نے تیرے نیز کا لوہا عباس، مثل حسنین کے وارث کعبہ تو بھی، سنہری ہے شب عاشورا، شام ہجرت سے سنہری ہے شب عاشورا، جاگنا آپ کا حیدر کا ہے سونا عباس، جاگنا آپ کا حیدر کا ہے سونا عباس۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ، 4 مصرے اور سماعت فرمائیں۔ شبیر انقلاب کے طاقت کا آئینہ، شبیر انقلاب کی طاقت کا آئینہ، اور ٹھوکر سے توڑ دے گا حکومت کا آئینہ، ٹھوکر سے توڑ دے گا حکومت کا آئینہ، او کیوں کر لرز اٹھے نا تیرا ہاتھ اور ملا، کیوں کر لرز اٹھے نا تیرا ہاتھ اور ملا، اصغر کی ہر ادا ہے شجاعت کا آئینہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ کے لیے
बस भाई कितना लगाएंगे, यूँ लगा दो। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यिना बिल क़ासिम मुहम्मद वम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहिल अत्यबीन अल-अत्हरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम आदाइल्लाहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कुरान मजीद में आखिरी जुज़ में सूरों की तादाद ज़्यादा है, मुख्तसर सूरे हैं लेकिन उसके बहुत ही अजीम पैगामात हैं। और एक सलवात पढ़ें हज़रात, एक सलवात पढ़ें हज़रात। ये सूरे ज़्यादातर बल्कि तकरीबन सभी सूरे जो है वो मक्के में नाजिल हुए। मक्के में लोगों के एतक़ादी मसाइल ज़्यादा थे, एतक़ादी उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा थीं, फ़िक्री लिहाज से बहुत सारी मुश्किलात थीं। लिहाज़ा मुख्तसर सूरों में उनको बुनियादी तौर पर उनकी तरबियत करने के लिए और उनकी फ़िक्री बुनियादों को मज़बूत करने के लिए और एतक़ादी तौर पर उनको बेहतर करने के लिए शुरू में छोटे छोटे सूरे नाज़िल होते थे। और ये छोटे सूरे आसानी से याद भी हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत सारे नौजवान बच्चे याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं। चंद साल पहले एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे, एक बच्चे का नाम आप लोगों को याद होगा, अब बच्चा नहीं जवान हो गया है, उसकी शादी वादी भी हो गई है, उसके भी शायद बच्चे हो गए होंगे, लेकिन आपको याद होगा तकरीबन 25 साल पहले एक 5 साल का बच्चा जो हाफिज़ कुरान था, और इस तरह हाफिज़ कुरान था कि पूरे कुरान के मतालिब को अच्छी तरह से जानता था
اور کئی مرتبہ سعودی عرب میں اور دوسرے ملکوں میں امتحان لیا، اور جو بھی سوال کیا اس کا جواب اس نے قرآن کی آیتوں سے دیا تھا۔ ابھی وہ بڑا ہو گیا بچہ، تو اس کے والد کا ایک انٹرویو تھا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ہم رہبر انقلاب کے پاس گئے تھے تو ان کی تاکید تھی کہ اس ملک میں 10 ملین حافظ ہونا چاہیے، یعنی 1 کروڑ۔ کل ملک جو ہے 8 کروڑ کی آبادی، 8 کروڑ 30 لاکھ کی کچھ تقریباً آبادی ہے، اور اس زمانے میں تقریباً 12 لاکھ افراد تھے جو حافظ تھے، اور اس میں اکثر جو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ یہ ایک برکت ہے انقلاب اسلامی کی، قرآن اس طرح دلوں میں، رگوں میں، انسان کے وجود میں، اور چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے 4 سال کے بچے جو سوروں کو ابھی صرف یاد کرتے تھے، ان کو فارسی نہیں آتی یا اس کا ترجمہ نہیں آتا، تو وہ اشاروں سے سوروں کا مطلب بیان کرتے تھے۔ ہم لوگ کے بچے بھی جاتے تھے، چونکہ ان کو اب زبان تو بھی آتی نہیں، مثلا ہم جیسے یہاں پہ بات کرنا چاہیں، قرآن کو کسی کو بچے کو سکھائیں تو عربی میں سیکھ لے گا، لیکن عربی کو اردو تو نہیں آتی، 3 سال کے بچے کو اردو نہیں آتی، ہندی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، تو اس قرآن کے ترجمے کو کیسے سمجھے گا؟ اچھا اس کو سمجھایا جائے تو اس کو اتنے لفظوں پہ کمانڈ نہیں ہے، تو ان کو اشاروں میں قرآن کا ترجمہ سمجھایا جاتا تھا، تو وہ پورا مثلا سورہ فیل اور ابابیل کا آنا اور حملہ کرنا اور ہاتھیوں کو کچلنا، وہ سب اشاروں میں بچے بتایا کرتے تھے۔ یہ ایک الحمدللہ بہت ہی، اور اس کے بہت ہی اثرات ہیں، الحمدللہ بہت ہی زیادہ اثرات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں دشمنوں کی بہت ساری سازشوں کے باوجود بھی حق کا پرچم تیزی سے بلند ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، جو عام طور سے ممکن نہیں ہے نا، کسی کی اتنی دشمنی کی جائے تو اس کے نتیجے میں کہاں تک۔ میں چند سال پہلے یہی پوٹین جو ہے اس کے سیاسی مشیر کا انٹرویو سن رہا تو کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے ملک کے خلاف اتنی سازش کی جاتی اور اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے سینکشن لگائے جاتے تو اب تک ہم ختم ہو گئے ہوتے، اور ہوتا بھی ہے، لیکن بہرحال کہیں پر نظر ہوتی ہے پروردگار کی نظر۔ ہم جو ہے امام زمانہ کے سائے میں الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ولی امر اور ولایت جو ہے امام رضا علیہ السلام کی ہے، اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم، وہ اثرات ہے، وہ اثرات انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ ہم جو عرض کر رہے تو یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو سورے ہیں جو بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں، بڑے لوگ بھی کوشش کریں تو اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ہاں اللہ کے کلام کے ایک ہی سورہ سمجھ لیں، 2 ہی سورہ سمجھ لیں۔ وہ سورہ جو روزانہ وہ سورہ جو روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کم سے کم اسی ایک سورے کو سمجھنے کی کیا پڑھتے ہیں؟ پھر بعد میں مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا نماز میں ذہن بہت ادھر ادھر جاتا ہے، کچھ بتائیں۔ وہاں کوئی تعویذ تھوڑی نہیں دی جائے گی کہ تعویذ پہن لو تو ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اس کا راہ حل یہ ہے کہ جو پڑھتے ہو اس کو سمجھنا سیکھ لو، ہے نا، جو نماز میں پڑھ رہے ہو اسے سمجھو۔ جب سمجھنے لوگوں کو تو ذہن خود ہی کہیں نہیں جائے گا، چونکہ اس کے معنی کی طرف جب انسان کسی لفظ کے معنی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو معنی خود ذہن کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، وہ کہیں جانے نہیں دیتا۔ لیکن جب معنی کی طرف توجہ نہیں ہو تو ساری رات پڑھتے رہو۔ جیسے ہمارے ملک میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مثلا ساری رات وہ جو ہے وہ گیتا پڑھتے ہیں، نہیں معلوم اور دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن مطلب نہیں معلوم کہ کیا پڑھتے ہیں، توجہ نہیں۔ ان کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کرتے تو ہم کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، کہ قرآن پڑھ لینا ہے لیکن سمجھنا نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے لیکن سمجھنی نہیں ہے نا، ایسا ضروری نہیں ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ سمجھیں گے تو اس میں مزہ آئے گا، اس میں لذت محسوس ہوگی، اس کے مطالب جو ہے انسان کے اندر عشق پیدا کریں گے، شوق پیدا کریں گے، بنیادی گہرائی پیدا کریں گے، معرفت پیدا کریں گے، ہے نا، بلند کریں گے انسان کو۔ ورنہ بہت سارے اعمال ہم کر کے انجام دے کے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی اس کا اثر انسان کی زندگی پر نہیں پڑتا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، آپ اگر چاہیں تو طے کر سکتے ہیں۔ آپ کے محرم میں کہاں ٹائم ملے گا تو چلو ماہ رمضان میں طے کر لینا، بھول نہیں جانا۔ اب ماہ رمضان میں تو نہیں ملیں گے آپ لوگ نا مجھے کہ میں آپ سے پھر ایک مرتبہ یاد دلاؤں کہ ماہ رمضان آ گیا ہے، تو اس ماہ رمضان میں چند سوروں کے ترجموں کو دیکھنا، تو ایک چھوٹے چھوٹے 7 آیت، 5 آیت، 4 آیت، 8 آیت، 10 آیت، 15 آیتوں کے سوروں میں
کئی انسانی زندگی کے مطالب اور مسائل حل کیے گئے ہیں۔ اس حل کو ہم نے چونکہ قرآن کو، دین کو، عزاداری کو، ماتم کو، خطابت کو، تقریر کو، شاعری کو، سب کو صرف ثواب کے لیے اٹھا کے رکھ دیا ہے، لہذا اس کے ذریعے سے کوئی بھی زندگی کا مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہماری مشکل ہے۔ خطابت ایسی ہونا چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہ حل ہو، فقط ثواب ہو، اور جس خطابت سے انسانی زندگی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا تو اس میں ثواب بھی کسی لائق نہیں ملے گا۔ اللہ رحم کرتا ہے، کچھ دے دے گا، اللہ کی ذات کریم ہے، ہم جیسے جاہلوں نادانوں کو بھی کچھ دے دیتا ہے، لیکن قابل قدر نہیں ہوگا، لائق نہیں ہوگا۔ اب اس کے واقعات ہیں، میں واقعات نہیں بیان کروں گا ورنہ دور ہو جاؤں گا اپنے موضوع سے۔ اور تمام امور میں جیسے شاعری میں تھا ایک زمانے میں، شاعری وہ ہونا چاہیے جو شاعری فقط شاعری کے لیے ہو، فن کے لیے ہو، ہنر کے لیے ہو۔ ایک جنگ تھی باقاعدہ دو گروہ میں ہے کہ شاعری زندگی کے لیے ہو یا شاعری ہنر کے لیے ہو۔ تو جو کچھ لوگ کہتے ہیں شاعری میں فقط ہنر دیکھنا چاہیے، فن دیکھنا چاہیے، اس میں یہ مقصدیت اور یہ اور زندگی اور فلاں اور علامہ اقبال یہ سب نہیں چاہیے، فقط مزہ آئے، جب شعر پڑھو تو مزہ آئے۔ نہیں، باقاعدہ یہ اردو لٹریچر میں باقاعدہ ایک لمبی وہ چلی ہے، کیونکہ ہمارا ایک سبجیکٹ رہ چکا ہے ماسٹر تک اردو لٹریچر کے بھی اور ایک دوسرے ماسٹر فارسی لٹریچر کے بھی، تو یہ بحثیں وہاں بھی تھی، دوسری جگہوں پہ بھی تھی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی زحمت کرتے ہیں، اتنا ذہن لگاتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، تو اس سے کچھ ایسے شعر کہے جائیں جس سے کسی زندگی کی مشکل حل ہو رہی ہو، کچھ مسئلہ حل ہو رہا ہو۔ تو دو طرح کی شاعری ابھی بھی ہے، کچھ لوگ شاعری صرف مزے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ شاعری انسان کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب شاعری تک بات تو تھی، وہ مسئلہ پھر ذاکری میں بھی آ گیا، پھر اور سارے دین میں آ گیا کہ یہ سب یا تو فقط ذہنی ایک چیز ہو یا یہ کہ انسان کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ چلو اور سب چیزوں میں تو چل بھی جائے گا، شاعری ہو، ذاکری ہو، ہنر ہو، فلم ہو، ڈرامہ ہو، نہیں معلوم کیا ہو، یہ ہو وہ ہو، ہنر تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب فلم ڈرامے کے نام پہ آپ کا ذہن ہندوستانی فلموں کی طرف نہیں چلا جائے، اور بھی دوسرے طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، صحیح بھی، لیکن کم سے کم دین میں تو یہ تصور انسان کرے کہ دین انسان کی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، دین فقط وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، دین فقط یہ کہ خیالی ذہن میں کہ کبھی کچھ ہونے والا ہے۔ کل پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ وہ دین جو انسان کی زندگی کی مشکلات کو حل نہیں کر پائے گا، وہ آخرت کی مشکلات کو بھی نہیں حل کر پائے گا۔ آخرت کی مشکلات ڈیپینڈ ہیں اس بات پر کہ اس دین نے زندگی میں تمہارے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے جو آخرت کی کھیتی ہے، تو آخرت کا جتنا بھی پھل آنے والا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں اس کی زراعت کیسے کی ہے، کھیتی کیسے کی ہے، دین کو کس طرح اپنی زندگی، اپنے دل میں، اپنی روح میں کس طرح کی کھیتی بنا کے رکھا ہوا ہے، تب اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ لہٰذا دین کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، اور دین کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے جو عزاداری کی شکل میں انجام دیتے ہیں، یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا بہت ہی ضروری حصہ ہے۔ یہ بھی فقط ہمیں وقت چند گزار دینے کے چند ثوابوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عزاداری ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ زندگی کے جو مسائل ہیں وہ فقط کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، فقط کسی ایک خاندان کے لیے نہیں ہے، فقط کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ عزاداری ان تمام بشریت کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہم تھوڑا سا اور گفتگو کریں گے، لیکن پھر واپس پلٹتے ہیں کہ جب قرآن کے کسی سورے کو پڑھیں، جیسے ایک چھوٹا سا سورہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو ان سوروں سے انسان اپنی زندگی کے مسئلے کو حل کرے۔ ایک مطلب کا وعدہ کیا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ پورا سورہ ہے، چند آیتیں ہیں، چند آیتوں کا ترجمہ کل کیا تھا اور ایک جگہ پہ جا کے رک گئے تھے، بات کی آیتوں کا نہیں کیا تھا۔ کل کی مجلس جو ہے وہ بہت فرش بھی تھوڑا ہی سے بچھایا تھا، چونکہ بانیان مجلس کو معلوم تھا کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے کہ چاند نکل آیا ہے، بادل بھی بہت زیادہ ہیں، ہے نا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے خبر نہیں ہوئی ہوگی،
لہذا میں نے عرض کیا تھا، کل گزارش کی تھی، ہم لوگ یہاں بچپن میں یہ لگتا تھا کہ چاند رات ہونا، محرم کا چاند تو یہ بہت سارے نکلتے رہتے ہیں پورے 12 مہینے میں، لیکن محرم کے چاند ہی کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ چاند کو دیکھ کر لوگ، ہمارے بزرگ لوگ گریا کرتے تھے، روتے تھے۔ روایتیں بھی کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور یہ پہلی شب جو ہے، پہلی ہی شب سے انسان احساس کرتا تھا کہ ہم اب خاص دنوں میں ہیں، اب غم کا دن ہے، حسین ابن علی کا دن ہے، عزاداری کا دن ہے، گریے کا دن ہے، اہتمام کا دن ہے۔ خیر، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگلے سال حتماً جو ہے میرے کہنے کی وجہ سے آئیں، لیکن ہاں اگر محرم کا اہتمام سمجھ میں آئے اس طرح سے جس طرح امام صادق علیہ السلام کرتے تھے، اگر محرم کا اہتمام اس طرح سمجھ میں آئے جس طرح امام رضا علیہ السلام کرتے تھے، تو اچھا ہے کہ اہتمام کیا جائے، اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے، زیادہ بہتر طریقے سے اہتمام کیا جائے۔ تو یہ سورہ جو آپ کے سامنے پیش کیا سورہ شر ہے۔ میں جلدی دہرا دیتا ہوں چند جملے جو کل کیے تھے۔ رسول اللہ کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا میں نے آپ کے دل کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا میں نے آپ کے بوجھ کو نہیں سنبھالا، اٹھایا؟ اب وہ تھوڑی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، ابھی پھر نہیں دہراتے ہیں۔ الذی انقض ظہرک، جو تمہاری پیٹھ کو خمیدہ کیے جا رہا، توڑے جا رہا تھا، بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ۔ ظاہر ہے کہ یہ اسٹیشن پہ بار اٹھانے والا بوجھ نہیں ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے تھے شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ سورہ ہود میں یہ حکم آیا تھا کہ اے رسول اللہ آپ کو ویسے ہی انجام دینا ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ، ویسے ہی جیسے اللہ کی طرف سے۔ یہ رسول اللہ کے لیے بہت اہم تھا، شاید ہمارے لیے اہم نہیں ہو کہ ویسے ہی جیسے اللہ کی طرف سے، ویسے ہی جیسے رسول اللہ کی طرف سے، ویسے ہی جیسے اہل بیت کی طرف سے، ویسی ہی عزاداری جیسے امام زین العابدین کی طرف سے، ویسے ہی ہماری رسمیں جیسے ائمہ کی طرف سے۔ یہ ہمارے لیے شاید اتنا اہم نہیں ہو، لیکن رسول اللہ کے لیے اتنا اہم تھا۔ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ، 3 لفظوں کا ایک چھوٹا سا حصہ اتنا اہم تھا کہ پوری 6500 کی آیتوں کے درمیان میں فرماتے ہیں علماء کہ اس آیت کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جو اس جملے کی وجہ سے رسول اللہ کو احساس ذمہ داری تھا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر، ویسا ہی پیش کرنا ہے جیسے اللہ کی طرف سے، ویسا ہی عمل کرنا ہے ویسے ہی جیسے اللہ کی طرف سے۔ میں کہہ کے گزر جا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کتنا اس پہ غور کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویسا جیسے ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہے، ویسا جیسے ہمارے خاندان کی طرف سے ہے، ویسا جیسے ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ہے، اس پر تو ہمیں بہت اصرار ہے، اس پر تو ہم بہت محکم ہیں، اس پر تو ہم بہت مضبوط ہیں، لیکن ویسا جیسے اللہ کی طرف سے ہے اس پر رسول اللہ کو بہت اصرار ہے۔ ویسے ہی آیت، ویسے ہی سورہ، ویسے ہی دین، ویسے ہی امانت کے ساتھ ہر چیز کا پیش کرنا، اور ویسے ہی ذمہ داریوں کو انجام دینا کہ جو رسول اللہ کی کمر کو خمیدہ کیے جا رہا تھا کہ اللہ نے کہا اے میرے رسول کیا میں نے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کیا؟ اب کل آپ کے سامنے تھوڑا اشارہ کیا گیا کہ کیسے ہلکا کیا، کیسے دلوں کو آمادہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، بعد میں تھوڑا اور وضاحت کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے، جب ویسا ہی کرتا ہے جیسا چاہیے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لازمی طور پر اس کا ذکر بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ بلند ہونا چلا۔ رسول اللہ خود نہیں چاہتے کہ میرا ذکر ہو، میرا تذکرہ ہو، رسول اللہ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر چاہتے ہیں، رسول اللہ تو دین کی بلندی چاہتے ہیں، رسول اللہ تو حق کی بلندی چاہتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ حق کی بلندی چاہیں گے اور اللہ کے دین کی بلندی چاہیں گے تو اللہ تو رسول اللہ کے ذکر کو بلند کرے گا نا۔ یہ قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور رسول اللہ ویسا ہی پیش کرتے تھے۔ ایک جملہ میں بیچ میں اور کہہ دوں، اس والی آیت تک پہنچنے سے پہلے ایک دعا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بہت توجہ کریں یہاں پر۔ یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، لیکن پتہ نہیں میں پیش کر پاؤں گا، اور پیش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں پہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت عمومی مجمع تو نہیں ہے، اس لیے آپ خود سمجھ لیں جلدی سے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، فرمایا کہ اللہم ارن الاشیاء کما ہی
اے میرے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا کہ جیسا وہ ہے۔ اب پتہ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج 7.5 ارب کی آبادی میں اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح وہ ہے۔ ان کے ذہن بدل دیے جاتے ہیں، ان کو پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے، دھوکوں کا اثر ہوتا ہے، خیالوں کا اثر ہوتا ہے، وہم کا اثر ہوتا ہے، خرافات کا اثر ہوتا ہے، ذہن ڈائیورٹ کیے جاتے ہیں ہر طرح سے، اور ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقیقت اس طرح نہ دکھائی پڑے جس طرح وہ ہے۔ اب حقیقت کا لفظ کہاں سے آیا ہے پتہ ہے؟ یہ تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، حقیقت کہتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں حقیقت اردو میں، ریئلٹی، کسی چیز کا ریئل ہونا، بالکل حقیقی ہونا، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ بولیں نا، واہ واہ نہیں کریں گے تو بولیں گے تھوڑا، یعنی واہ واہ کرنے کا میں موقع ہی نہیں دوں گا، لیکن ٹھیک ہے، آپ تھوڑا بات چیت ہو سکتی ہے، تھوڑا سا کوئی، ہاں جی ہاں، کہاں سے؟ حقیقت لفظ حق سے آیا ہے، حق، یعنی کسی چیز کو پورا فلسفہ پڑھنے کا اصلی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، ویسے ہی سمجھنا جیسے وہ ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ سماجی دنیا میں عام طور سے لوگ اس مسئلے میں بہت زیادہ گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اکثر گمراہیاں انسان کی زندگیوں میں، چاہے دین کے نام پہ ہو یا دیگر مسائل میں بھی، فیملی لائف میں اور زندگی کے مسائل میں، سماجی مسائل میں، بہت ساری مشکلات جو انسان کی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے۔ حتیٰ بہت سارے سائیکالوجیکل جو مسائل اور کمپلیکس لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر حقیقت سامنے کم ہوتی ہے، دوسری چیزیں اس پہ غلبہ پاتی رہتی ہیں، فطرت سے دور، حقیقت سے دور۔ اور شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن امیر المومنین نے اس بات کی وضاحت کی ہے نہج البلاغہ میں۔ ایک صلوات کے ساتھ آگے بڑھیں کہ انبیاء کے آنے کا اور رسول اللہ کے آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کہاں لے جائیں؟ حقیقت کی طرف پلٹا دیں، فطرت کی طرف پلٹا، لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، جو فطرت کے اندر پہلے سے حقیقتیں موجود ہیں، جس سے دور کر دیا گیا ہے ہزار بہانوں سے۔ پہلے زمانے کے اور طریقے تھے، آج کے زمانے کے تو بھائی میڈیا ہے، طرح طرح کے میڈیا ہیں، دھوکے ہیں، کروڑوں اربوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو حقیقت سے دور کر دیا جائے۔ مثلا محبت، انسانوں کے درمیان محبت ایک حقیقت ہے، لیکن انسانوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنا یہ تو آسانی سے پیدا نہیں ہوگی نا۔ انسان انسان سے محبت کرے، انسان انسان کے کام آئے، انسان انسان کا سہارا بنے، انسان انسان کی مشکل میں آ کر اس کی مشکل کو حل کرے، یہ تو فطری چیز ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اب محبتوں کو کم کر کے، نگاہوں کو بدل کے، چہروں کے ریئیکشنز کو تبدیل کر کے ان کے اندر نفرتیں ڈالنا، اور صرف آنکھوں تک نہیں، صرف چہروں تک نہیں، بلکہ دل تک، کہ دل تک ہوگی تبھی وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، یہ کام تو آسانی سے نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور قربان کرتے کرتے ممکن ہے ملک ہی کو لوگ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی قربان کر رہے ہیں، پورا ملک قربان ہوا جا رہا ہے، ملک کا اقتصاد قربان ہوا جا رہا ہے، ملک کی عزت قربان ہوئی جا رہی ہے۔ وہ ملک جو اس نام سے جانا جاتا تھا پوری دنیا میں کہ ایک ایسے ملک میں لوگ رہتے ہیں جو طرح طرح کے دھرم و مذہب کے لوگ ہیں لیکن آپس میں محبت سے رہتے ہیں، ابھی پوری دنیا میں بالکل الٹی امیج پوری دنیا میں جا رہی ہے کہ نہیں، نفرتوں کا ملک بن گیا ہے، دوریوں کا ملک بن گیا ہے، انسانی ہمدردیوں سے دوری کا ملک بن گیا ہے۔ یہ کرنے کے لیے کوئی آسانی تھوڑی نہیں ہوتی، حقیقت سے دور کرنا آسان کام تھوڑی نہیں ہے، بڑی محنت کرتے ہیں لوگوں کو حقیقت سے دور کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، لوگوں کو فطرت سے دور کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ اب یہ محنت کس لیے کرتے ہیں یہ الگ بحث ہے۔ جو 4 دن کی حکومت کی رہی، اللہ اکبر، کیا 4 دن نہیں تو 4 سال، 4 سال نہیں تو 14 سال، 14 سال نہیں تو 40 سال، کتنے سال حکومت کرو گے؟ آخر میں تو مر جانا ہے نا۔ اے کاش کہ ہم نے، اے کاش کہ اس ممبر نے،
اے کاش کہ ہمارے ممبروں نے ہمارے ملک کے لوگوں کی یہ تربیت کی ہوتی کہ اگر صحیح انسان ہوتے تو انسان سے اگر درس سیکھنا چاہو تو وہ بتائے گا کہ حکومت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا وہ ہے۔ وہ کیسی ہے؟ حکومت کی حقیقت کیا ہے؟ تو چلے ساری چیزیں چھوڑے، حکومت کی حقیقت کیا ہے؟ حکومت بھی ایک شے ہے نا۔ حکومت کو اگر ہم صحیح طرح سے دیکھنا چاہیں تو کیا دیکھیں؟ حکومت ہماری نگاہوں میں کیا ہے؟ حکومت متولیوں کی نگاہوں میں کیا ہے؟ حکومت وقف بورڈ کے چیئرمینوں کی نگاہ میں کیا ہے؟ حکومت پرائم منسٹروں کی نگاہ میں کیا ہے؟ چیف منسٹروں کی نگاہ میں کیا ہے؟ منسٹروں کی نگاہ میں کیا ہے؟ ان سے پتہ چلے گا کہ حکومت کی حقیقت کیا ہے۔ حکومت کی حقیقت وہ بتائے گا کہ جس کے در پر بار بار لوگ آ کر چیختے چلاتے رہے کہ اے علی تم حکومت کو سنبھالو ورنہ اسلام نہیں بچے گا، تو وہ بتائے گا کہ حکومت کی حقیقت کیا ہے۔ فرمائیے تمہاری حکومت میری نگاہوں میں بکری کی ناک سے نکلے ہوئے گندے پانی سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اب یہ زبان سے میں جملے کہہ دے رہا ہوں، اچھے جملے نہیں ہیں لیکن سمجھانے کے لیے، یعنی یہ کراہت ہوتی ہے نا، ناک بکری کی ناک، لیکن بچوں کی ناک کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے، اتنا کراہت نہیں ہوتی ہے نا، لیکن بڑوں کی ناک بہ رہی ہو تو برا لگے گا نا، کراہت ہوگی نا۔ تو کراہت ہی کو تو بتانے کے لیے امیر المومنین جملہ کہہ رہے ہیں، ایسی مکروہ چیز لا کے پیش کی جائے، گوسفند کی ناک سے پانی بہ رہا ہو، گندگی بہ رہی ہو، کہ یہ تمہاری حکومت جس کے لیے تم مر مٹ رہے ہو، جس کے لیے باپ کو مارتے ہو، جس کے لیے بھائی کو مارتے ہو، جس کے لیے انسانوں کو انسان کا دشمن بنا دیتے ہو، جس کے لیے انسانوں کو انسان کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیتے ہو، جس کے لیے ملکوں کو لڑاتے ہو، جس کے لیے لاکھوں لاکھوں انسانوں کو ختم کر دیتے ہو، جس کے لیے لوگوں کو عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہو، بچوں کو یتیم کر دیتے ہو، یہ حکومت علی بن ابی طالب کی نگاہ میں بکرے کی ناک سے نکلے ہوئے حقیر پانی سے بھی پست ہے۔ ایک کوڑھی انسان کے ہاتھ میں نجس جانور کے گوشت سے بھی زیادہ حقیر، اور بار بار ٹوٹی ہوئی جوتی اور بار بار سلنے کے بعد ایک بار سلو، دو بار سلو، سلتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی تو نہیں سلنے کے زمانہ رہا، بڑی مشکل سے ایک بار سلا لیتے ہیں۔ اب نوجوان تو ایک بار بھی نہیں سلاتے، کہتے باپ سے جا کے میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، کوئی اچھی کمپنی کا جوتا تو 10-12 ہزار کا، کوئی سلانے ولانے نہیں جاتا۔ لیکن وہ جو اتنی بڑی حکومت کا حاکم تھا، جس کو تقسیم کیا جائے تو کئی سارے ملک بھی بنتے ہیں، وہ اپنی اس حکومت میں سفر کرتے کرتے جنگ صفین کے راستے میں نالینڈ پھٹ گئی ہی، اور یہ پہلی بار نہیں پھٹی تھی، اس کے پہلے بھی بار بار پھٹ چکی تھی، اور بار بار اسے وہ سی چکا تھا انسان، اور سیتے سیتے پھر سینے جا رہے تھے، اور ابن عباس کی نگاہ پڑ گئی، کہا کہ آپ مولا کب تک اسے سلتے رہیں گے؟ کہا تمہاری نگاہ میں اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کچھ بھی قیمت نہیں، اسے پھینک دیں، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ کہا یہ جو حکومت جس کے لیے جنگ کر رہے ہیں لوگ، وہ جنگ کرنے آئے ہیں، اور 1,10,000 کا لشکر لے کے جو آ رہے ہیں شام سے جنگ کرنے کے لیے، میری نگاہوں میں اس حکومت کی قیمت اس جوتی سے بھی کم، اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی زیادہ ہے۔ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا دے جیسی وہ ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، جب یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں تو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ہے، اس شے کو نہیں دیکھتے۔ قرآن کہتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، لیکن تمہیں تو لگتا نہیں یہ تو مال فری میں ملا ہے، یتیم بچہ یہ کیا کرے گا، اس کی تو کوئی طاقت نہیں ہے، اس کا تو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، یہ تو میرا ہی بھتیجا ہے، یہ کر ہی کیا سکتا ہے، تو چھین لو، لوٹ لو، لے لو۔ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ مجھے دکھا دے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بیچ میں جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اور پیسہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ارے میں نے 50 لاکھ روپے اس کے اپنے کنٹرول میں کر لیا، اس کے اکاؤنٹ کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہو گیا، یہ دیکھو میری دولت بڑھ گئی ہے، لیکن نہیں جانتے اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ مجھے دکھا دے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے۔
یہ اسی دنیا میں کتنا بڑا عذاب ہے، یہ کسی دنیا میں سب سے پہلا عذاب ہے کہ میری اپنی نگاہوں میں مجھے ذلیل کر دے گی یہ چیز۔ باقی چیزیں تو بات کی ہے کہ دوسری کی نگاہ میں کیا حالت ہوگی، ہمارے جو ساتھی ہیں، پارٹنر ہے، اس کی نگاہ میں کیا ہوگی، فرشتوں کی نگاہ میں کیا ہوگی، دوستوں کی نگاہ میں کیا ہوگی، عزیزوں کی نگاہ میں کیا ہوگی، جب ان کو بتایا جائے گا تو کیا ہوگی، جب ان کو خبر ہوگی تو کیا ہوگی، یہ سب تو چھوڑیں، سب سے پہلے خود اپنی نگاہ میں ہم ذلیل ہو کے رہ گئے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کے لیے، 5 لاکھ روپے کے لیے، بعض لوگ 50,000 روپے کے لیے، بعض لوگ 10,000 روپے کے لیے اپنے شرف کو بیچ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کو نہیں جانتے، اس دھوکے کی رقم کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے میرے اللہ تمام اشیاء کو مجھے ویسا ہی دکھا دے جو وہ ہے۔ اپنی ہم مثال دیں، مثلا خطابت، واہ واہ، چرچے، ذکر، چینلوں پہ آنا، پوسٹروں میں آنا، تصویریں لگنا، اور یہ ساری چیزیں یہ انسان کو دھوکہ دے، میں تو کچھ خاص آدمی ہو گیا، میں تو دوسروں سے بہتر ہو گیا، میں تو دوسروں سے بلند ہو گیا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ حقارت ہے، یہ ذلالت ہے، یہ پستی ہے، یہ ڈبا دے گی، یہ ختم کر دے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے میرے اللہ مجھے وہی دکھا کہ جو ہے۔ یہ اگر فقط خدمت ہے تو ٹھیک ہے، حکومت بھی اگر فقط خدمت ہے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے۔ تو قرآن کس لیے ہے؟ قرآن کی آیتیں اس لیے ہیں تاکہ حقیقت انسان دیکھنا شروع کر دے۔ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، کبھی اس پہ گفتگو تفصیل سے تھوڑا ہو چکی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے فرصت ہو آپ کے سامنے عرض کیا جائے حق اور حقیقت کا انسان کی زندگی میں کیا رول ہے اور اسے کس طرح دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، وہ زندگی کی بہت ہی اہم حقیقتوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حقیقت کیا ہے؟ ایک حقیقت یہ ہے جو اس آیت میں پیش کی جا رہی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیا؟ فَإِنَّ، بے شک سختیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ جب سختیاں آئیں تو فقط سختیوں کو نہیں دیکھو۔ میں آیت تک آ گیا آپ کی خدمت میں، کل تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں کہ سختیوں کے بغیر زندگی ڈھونڈو بھی نہیں، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ناکارہ انسانوں کی زندگی ہو سکتی ہے، بے پرواہ انسانوں کی زندگی ہو سکتی ہے، بے شعور انسانوں کی زندگی ہو سکتی ہے، احمقوں کی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے کہ سختیوں کے بغیر ہو۔ جانوروں کی زندگی ہو سکتی ہے، انہیں وقت وقت پہ چارہ ملتا رہے، بارش ہو تو ان کو سائے میں لے جایا جائے، ہریالی میں پہنچا دیا جائے، پیاس لگے تو پانی دے دیا جائے، نہانے کا دل چاہے تو تالاب میں پہنچا دیا جائے۔ یہ جانوروں کی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی زندگی سختیوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اگر وہ انسان چاہتا ہے بننا، اگر وہ انسان بننا چاہتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس کی بحث میں نے پہلے بھی کہا کہ نہیں کرنا ہے، لیکن وہ قرآن کی آیت پھر دہرا دیتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے پیدا ہی کیا ہے رنج و غم میں۔ انسان بنتا ہے رنج و غم میں۔ پیدا تو آدمی ہوتا ہے، لیکن آدمی سے انسان کیسے بنتا ہے؟ آدمی تو سبھی ہیں، آدمی تو جو بھی آدم کی اولاد ہے سب آدمی ہیں۔ آدمی تو فرعون بھی تھا، لیکن فرعون انسان بھی تھا۔ آدمی تو یزید بھی تھا، لیکن یزید کو 1% بھی انسان کہہ سکتے ہیں، 1%۔ ہم ابھی اپنی آپ کی بحث نہیں کرتے کہ ہم لوگ خود اپنا طے کریں کہ کتنے % انسان ہیں۔ آدمی تو سب ہے، چونکہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، لہذا سب آدمی ہیں، آدم سے آدمی ہیں۔ لیکن انسان ہے اس لیے کہ آدمی سے انسان ہونے تک کا سفر کتنا طے کر رہا ہے۔ مثلا اگر یہ 1444 کا محرم آیا ہے، 44 ہے نا، یہ 45 جی ہاں، اگر 1444 کے محرم آیا ہے، نیا سال شروع ہوا اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، تو اس نے اس ایک محرم میں جو شروع ہی ہوا ہے حسینیت کے ساتھ اور ذکر حسین ابن علی کے ساتھ اور ادائے حسین ابن علی کے ساتھ، تو ایک آدمی نے ایک محرم کے ذریعے سے آدمی سے انسانیت کا سفر کتنا طے کیا ہے۔
وہ حسین ابن علی جنہوں نے انسانیت کے لیے پورے بھرے گھر کو قربان کر دیا ہے، اس حسین ابن علی کو ذکر کر کے اس نے خود انسانیت کا کتنا سفر طے کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو یہ سفر انسان کو طے کرنا ہے، آدمی سے انسان کا سفر۔ اگر آپ میں جرأت ہو تو کہیں کہ ہاں فرعون بھی انسان تھا، وہ جو ملکوں پہ بم گراتے ہیں، پورے پورے ملک کو تباہ کرتے ہیں، جنہوں نے سازشیں کر کے پورے سیریا کو کھڑر میں تبدیل کر دیا اور میڈیٹرینین سی میں ہزاروں بچے اور عورتیں غرق ہو گئیں، اسی حکومت کے لیے جو بہت ہی حقیر ہے، اسی غلبے کے لیے جو بہت ہی حقیر ہے، تو ایسے لوگوں کو انسان کہا جائے گا؟ جو اپنے جسم میں بم بات کرا کر مسجدوں کو اڑا دیتے ہیں، عزا خانوں کو اڑا دیتے ہیں، انسانوں پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو انسان کہا جائے گا؟ جب 10-20 لوگ اکٹھا ہو کر کسی ایک کمزور انسان کو گھیر کر مارنا شروع کرتے ہیں اور موب لنچنگ کرتے ہیں، ان کو انسان کہا جائے گا؟ آدمی تو ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد، کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان بھی ہے؟ کہاں سے انسان ہو سکتا ہے؟ کہاں سے انسان ہو سکتے ہیں جب ذہنوں میں سازشیں چل رہی ہوں؟ کہاں سے انسان ہو سکتے ہیں جو اپنے ہی بزنس پارٹنر کے خلاف چالیں انسان چل رہا ہو؟ کہاں سے انسان کر سکتے ہیں جو اپنے ہی گھر والوں کے خلاف سوچ رہا ہو؟ کہاں سے انسان کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہی گھر کے فیملی ممبر کے لیے رات میں کچھ پلاننگ کر رہا ہو کہ کل اس کو کیسے ذلیل کرنا ہے، کل کیسے انتقام لینا ہے؟ یہ تو انسانیت کا سفر نہیں ہوا۔ کربلا ہمیں انسانیت کا سفر طے کرانے کے لیے، اور قرآن بھی کس لیے ہے؟ قرآن اس سفر کو طے کرانے کے لیے ہے۔ تو اس حقیقت کو کیسے پایا جائے؟ اس حقیقت کو در کر لیں۔ میں ایک روایت بھی آج پیش کرنا چاہ رہا تھا، نہیں معلوم وقت ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، بہت خوبصورت روایت ہے، ایک تو پیش کی وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے بعد والی روایت کہ یہ جو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ نہیں کہا کہ مشکلات کے بعد نرمی ہے، کل یہ آیت ترجمہ کر چکا ہوں، یہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے ابھی مشکل ہے، ابھی مشکل دور ہے، مشکل وقت گزار لو پھر اس کے بعد نرمی آ جائے گی۔ دعا بھی پیش کی تھی، آپ دعائے نماز عشاء کی تعقیبات میں دعا پڑھتے اللہم کیا ہے، کل پڑھا تھا آپ کے سامنے، اللہم انی اسألک اليسر بعد العسر، اے میرے اللہ میں سختیوں کے بعد نرمی چاہتا ہوں۔ اب یہ وہ حالت ہے کہ جو سختیوں کی حالت میں ہوں، لیکن اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھا جائے وہ دعا ہے، حقیقت ہے، صحیح ہے، سختیوں کے بعد بھی انسان کم سے کم نرمی چاہے، لیکن قرآن اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے۔ درجات ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، الگ الگ انسانوں کے لیے، وہ دعا جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو صرف سختیوں کو دیکھتے ہیں وہ پر نرمی ڈھونڈیں، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ نہیں کہا قرآن نے، توجہ کریں اس آیت پر، دو بار تکرار ہوا ہے، ایک ہی آیت ہے، اور بھی آیتیں تکرار ہوئی، لیکن اس طرح کہیں بھی کوئی آیت تکرار نہیں، فوراً ایک آیت کے بعد فوراً تکرار، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ نہیں کہا اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ پہلے ساری سختیاں آ جائیں گی پھر سختیوں کے بعد نرمی آنا شروع ہوگی، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، بعد نہیں کہا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختیوں کے ساتھ نرمی بھی ہے۔ یعنی کیا، اس میں ایک بہت بڑا قرآن کا پیغام ہے کہ دیکھو جب سختیاں آئیں تو تم صرف نگیٹو سوچ نہیں رکھو، صرف سختیوں کے پہلو کو نہیں دیکھو، اسی سختیوں کے درمیان میں نرمی بھی ڈھونڈو، آسانی بھی تلاش کرو، پازیٹیو سوچنا شروع کر دو، تمہاری سوچ پازیٹیو ہو جائے۔ بہت خوبصورت ہے یہ معال کا مطلب یہ تمہاری سوچ پازیٹیو، نگیٹو انسان بن کے زندگی نہیں جیو کہ جہاں بیٹھو لوگوں کے مایوس کر دو، ممبر پہ آؤ تو اور لوگوں کو مایوس کر دو، بات کرو تو لوگوں کو مایوس کر دو، سختیاں اس طرح بیان کرو کہ انسان حوصلے ہار جائے۔ سختیاں ہیں، کل میں نے عرض کیا کہ شاید دنیا میں کبھی بھی اتنا سخت دور نہیں آیا تھا، ہلاکو خان کے زمانے میں بھی، چنگیز خان کے زمانے میں بھی،
بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں بھی. ٹھیک ہے, ممکن ہے کسی کسی سرزمین پہ بہت سختی ہو جاتی تھی, کبھی بغداد میں, کبھی حلب میں, کبھی یہ افغانستان کے بعض شہروں میں, کبھی ایران کے شہروں میں, لیکن عالمی پیمانے پر اتنی مشکلات کبھی بھی نہیں آئی ہیں جتنا آج کے زمانے میں آئی ہیں. لیکن کیا ان سختیوں کو اس طرح پیش کیا جائے کہ انسان مایوس ہو کر تھک کے ہار کے بیٹھ جائے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا؟ نہیں, ان مع العسر یسرا, سختیوں کے ساتھ نرمی کا پہلو تلاش کرو, آسانی ڈھونڈو. یعنی جب پازیٹیو سوچنے لگو گے تو راستہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گا. جب انسان نگیٹو سوچتا ہے, جب انسان مثبت منفی سوچ رہا ہوتا ہے, جب انسان کی سوچ بند ہو رہی ہوتی ہے, جب وہ دوسروں کی سوچ کے سارے دروازے بند کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ کوئی انسان ایسا نکلے جو لوگوں کو پازیٹیو سوچنا سکھا دے کہ نہیں, مشکلات کے ساتھ نرمیاں بھی ہیں, آسانیاں بھی ہیں, تم حوصلے رکھو, تم کوشش کرو, تم آگے بڑھو. میں نمونہ پیش کروں, مثلا پہلے بھی عرض کیا گیا ہے, اسی دور میں جہاں اسلام کی توہین کی گئی, جہاں تاریخ انسانیت کے عظیم ترین انسان کی توہین کی گئی, اور افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں کی گئی. ہمیں خود تو اپنوں کی شکایت کرنا چاہیے نا. ہمیں تو حق ہے کہ اپنے ملک کی شکایت کرے کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوا. ہمارے ملک میں تو یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ ذرا سی اچھائیاں دیکھ کے لوگوں کو بھگوان تک کہہ دیتے ہیں, کہ جس کی اجازت ہمیں اسلام نے نہیں دی ہے. احترام کی اجازت دی ہے, خدا بنانے کی اجازت نہیں دی. لیکن وہ ملک کی جہاں پر تھوڑی سی خوبیاں دیکھ کر, تھوڑی سی اچھائیاں دیکھ کر, تھوڑی سی ویلیوز دیکھ کر, تھوڑی سی انسانیت دیکھ کر لوگ انسانوں کو بھگوان سمجھنے لگتے ہیں, اس ملک میں اتنے عظیم انسان کی کیسے توہین کی جائے, وہ بھی سازش کے ساتھ, پلاننگ کر کے. حکومت خاموش بیٹھی رہے, حکومت تماشا دیکھتی رہی سب کچھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے یہ تو بڑی مشکل بات ہے, یہ تو بہت سخت مسئلہ ہے. لیکن یہ پہلے عرض کیا کہ نہیں, اسی سختیوں میں نرمی اور آسانی کا پہلو بھی ڈھونڈو. یہ قرآن کا پیغام. وہ آسانی کا پہلو کیا ہے, وہ سختیوں میں اچھا پہلو کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ اچھا پہلو یہ ہے کہ باطل طاقتیں اگر اتنے مقدس اور پاکیزہ انسان پر کیچڑ اچھالنا چاہیں گی تو اس کے لیے تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون, چاہے کسی کو ناگوار گزرے. تو اس میں مثبت والا پہلو کیا ہے؟ ایک تو یہ قرآن کی آیت سے پیغام ملتا ہے, لیکن اس میں جو پہلو ہے مثبت وہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی دشمنی کے تحت اور اپنی گندی ذہنیت کے تحت لوگ رسول اللہ کی طرف آ کر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں اور باطل تاریخ کو موڑ کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ لوگ رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. آؤ وہ لوگ جو رسول اللہ کو جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا نبی کیا تھا, ہمارا رسول کیا تھا, ہمارا قرآن. پازیٹیو نگاہ ہے. یہ تو اچھا موقع ہے. ابھی تک تو لوگ متوجہ نہیں تھے, لوگ تو اپنے کھانے پینے میں لگے تھے, لوگ تو اپنے کمانے میں لگے تھے, لوگوں تو کوئی فکر ہی نہیں تھی. لیکن جب باطل ذہن کے لوگوں نے اور نجس ذہن کے لوگوں نے جب یہ گندی حرکت کر ہی ڈالی ہے اور اس گندی حرکت کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, تو یہ بہت ہی اچھا وقت ہے کہ اگر بتاؤ کہ رسول اللہ کی خدمتیں کتنی ہیں, رسول اللہ کا رحم کیا تھا, رسول اللہ کا کرم کیا تھا, رسول اللہ اپنے دشمنوں پہ کس طرح رحم سے پیش آتے تھے, رسول اللہ 21 سال جنگ کرنے والے دشمنوں کے لیے کیا کہتے ہیں کہ معاف کر دو انہیں. آج معاف کر دینے کا دن ہے, آج رحم کرنے کا دن ہے, آج کرم کرنے کا دن ہے. رسول اللہ کے سامنے چچا کا قاتل سامنے آتا ہے تو اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ کے سامنے ابو جہل کا بیٹا بھی آتا ہے تو اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ تو اچھا موقع ہے. ان مع العسر یسرا,
مشکلات میں وہ پہلو ڈھونڈنا یہ انسان کا ہنر، یہ ڈھونڈ ہے۔ میں آ جاؤں مصائب پر عزیزو، ہم کربلا کو صرف ایک پہلو سے دیکھتے ہیں، وہ حدیث انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ ہم کربلا کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، اور وہ پہلو دیکھنا لازم بھی ہے، اور وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ وہی درد کا پہلو، وہی مصیبت کا پہلو، وہی تکلیف کا پہلو، وہی ظلم و ستم کا پہلو۔ یہ پہلو، یہ تاریک پہلو ہے کربلا کا، یہ رنج کا پہلو ہے، یہ کرب کا پہلو ہے، یہ ظلم کا پہلو ہے، یہ رلا دینے والا ہے، دلوں کو تڑپا دینے والا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اس کے سینے میں انسان کا دل ہے تو کربلا کے 6 مہینے کے بچے کی مصیبت سنے اور اس کا دل نرم نہ ہو، اس کا دل نہ پسیجے، یہ کیسے ممکن؟ تو 6 مہینے کے بچے پہ 3 پھل کا تیر مارنا، یہ کربلا کا دردناک پہلو ہے۔ لیکن اس 6 مہینے کے بچے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے تسلیم ہونے کا اعلان کرنا اور اللہ کے اوپر راضی ہونا، اس کے فیصلے پر خوش ہونا۔ راضی، رضا کا ترجمہ اگر اور کیا جائے آسان بنانے کے لیے، میں خوش ہوں، میں ہر مصیبت پر خوش ہوں۔ خوش ہوں یعنی کیا؟ یعنی چونکہ اے میرے اللہ، اسے آپ دوسرا مطلب نہ لے جائے گا، وہ غلط پیغام کی طرف نہیں جائے گا۔ راضی ہونا یعنی خوشنود ہونا، ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے اردو میں، یعنی اے میرے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر خوشنود ہوں، میں صرف تیری خوشی چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اگر میرے 6 مہینے کی بچے کی قربانی کے ذریعے سے ہزاروں سال کی انبیاء کی محنتیں بچ رہی ہیں تو اے میرے اللہ میں راضی ہوں، میں تسلیم ہوں۔ میں اپنے بچے کو پیش کرنے آیا ہوں، میں خود لے کے آیا ہوں، یہ تو چل نہیں سکتا۔ میرا علی اکبر چل سکتا تھا تو وہ چل کے آ گیا، لیکن میرا چھوٹا سا بچہ یہ تو اپنے قدموں سے چل کے نہیں آ سکتا، تو میں خود پیش کرنے آیا ہے میرے پروردگار۔ یہ قربانی دی جائے تاکہ لوگ سمجھیں، چونکہ ظاہر حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہے، لیکن باطل کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے اس بچے کی قربانی علی اکبر کی قربانی سے زیادہ بھی اثر گزار ہے۔ چونکہ اگر علی اکبر کی قربانی لوگ دیکھتے، کہتے جوان تھے، جوان لڑ رہے تھے، فوج لڑ رہی تھی، لشکر سے لڑ رہا تھا، لیکن اسے کیا کہا جائے کہ 6 مہینے کے بچے کو کیوں تیر مار دیا گیا؟ یہاں تو جنگ نہیں تھی، یہاں تو لڑائی نہیں تھی، یہاں تو پیاس تھی، یہاں تو حلق خشک ہو رہا تھا، یہاں تو 100 ہونٹ سوکھے پڑے تھے، یہاں تو ماں کا شیر خشک ہو گیا تھا، یہاں تو ماں بے چینی سے بار بار اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کون سی جنگ تھی؟ لہذا یہ قربانی پیش کرنا ضروری تھا۔ یہ قربانی کس لیے پیش کی جا رہی ہے؟ آج دوپہر کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ کم سے کم ہمیں اتنا تو ضرور سوچنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کر دے دی ہے، اس مقصد کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں۔ قربانی تو یاد کر لیتے ہیں، مصائب بھی پڑھ لیتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، ثواب بھی لے لیتے ہیں، خدا کرے انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ آپ کو نصیب ہو آخرت میں، لیکن یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ سب تو وعدے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے حسین ابن علی اپنے پورے بھرے گھر کو قربان کر دیں، اس مقصد کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم اس مقصد کے لیے کتنی دور تک جا سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ اس مقصد کے لیے صرف کربلا والے ہی ہوں، یہ تو ذکر ہی اس لیے ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے کہاں تک جانے کو تیار ہیں، اور وہ جانا اسی وقت ممکن ہے جب تک کہ اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے، کربلا کی حقیقت، حسینیت کی۔ آج پہلی محرم ہے، گزر گئی، اللہ اکبر، یعنی یہ کہ کربلا کی سرزمین سے بہت ہی قریب ہو چکا ہے حسین ابن علی کا کارواں، ایک طولانی سفر طے کر کے۔ کب سے؟ 8 ذی الحجہ، یعنی کتنے دن ہو گئے؟ 22 دن، 23 دن، بلکہ 23 دنوں کا طولانی سفر طے کر کے، مکے کو چھوڑ کر، حج کو چھوڑ کر، صفا و مروہ کو چھوڑ کر، کعبے کے طواف کو چھوڑ کر، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اسے چھوڑ کر،
پتہ نہیں جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ شاید اس کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، کتنی لذت کا مقام ہوتا ہے جب انسان حرم میں بیٹھا ہوتا ہے، جب کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، جب مقام ابراہیم یہ تو بہت ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب صفا و مروہ کے درمیان میں وہ سعی کر رہا ہوتا ہے، جب عرفہ کی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے، جب شام کے وقت عرفات کے میدان سے مشہر کی طرف نکلتا ہے، جب اول صبح مشہر سے نکل کے منا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جب قربانیاں پیش کر رہا ہوتا ہے، جب رمی جمرات کر رہا ہوتا ہے، یہ سب ہم جیسے معمولی مسلمانوں کے نزدیک ہی بہت ہی حسین ہے، تو حسین ابن علی کی نگاہ میں کیا رہا ہو؟ حج حسین ابن علی کی نگاہ میں، حج ہماری نگاہ میں ہے تو حج حسین ابن علی کی نگاہ میں۔ شاید بہت سارے لوگ اس کو سمجھ بھی نہ پائیں چونکہ ان کی نگاہ میں شاید حج نہیں جانتے حج کیا ہے، چونکہ اس لذت کو محسوس نہیں کیا ہے۔ کسی چیز کی لذت کو اگر آپ نہ چکھے ہوئے ہوں، جیسے کوئی کھانا آپ کتنی بھی لا کے تعریف کرے یہ کھانا اتنا اچھا ہے، فلاں ہے، ایسی ڈش ہے، جب تک کھایا نہیں تو کیا سمجھے کہ انسان کھانا کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بیچارے جو حج کیے ہی نہیں وہ کیا جانے کہ حج کی لذت کیا ہے؟ وہ جنہوں نے کبھی کعبۃ اللہ کا اللہ کے گھر کا طواف کیا ہی نہیں ہے، وہ کیا جانے کہ اس طواف کی حالت میں ٹھوکر لگے، پسلیاں ٹوٹے، پیر کچلا جائے، درد ہو، تکلیف ہو، لیکن ان سب میں لذت ہے۔ وہ کیا جانے، وہ کیا جانے جنہوں نے حسین ابن علی کی کبھی زیارت ہی نہیں کی ہے، انہیں کیا پتا کہ کربلا کیا ہے، انہیں کیا پتا۔ اللہ اکبر، وہ عشق کا مقام کہ جب نگاہیں حسین ابن علی کے ذریعے سے ٹکراتی ہیں تو اس کی لذت کیا ہے، جب قدم کربلا میں پڑتے ہیں تو اس کی لذت کیا ہے۔ درد ہے لیکن درد میں بھی لذت ہے، شاید ہم نے نہیں دیکھا ہو درد کی لذت، درد کی لذتیں ہی کچھ الگ ہوا کرتی ہیں۔ جنہوں نے کبھی زیارت نہیں کی وہ کیا جانے، جن کے ہاتھ امیر المومنین کی ذریعے تک نہیں پہنچے، خدا نصیب کرے، وہ کیا جانے کہ امیر المومنین سے اتنے قریب ہونا اس کی لذت کیا ہے نا۔ تو ان لذتوں کو نہیں پہچانتے، ہم بھی نہیں جانتے تھے اور ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ ہم جیسے معمولی لوگ حج کر بھی لیں تو کیا سمجھیں گے، لیکن حسین ابن علی جانتے ہیں کہ طواف کیا ہے، سعی کیا ہے، مقام ابراہیم پہ آنا کیا ہے، صفا و مروہ کے درمیان میں آنا کیا ہے، عرفات میں کھڑے ہو کے دعائے عرفہ پڑھنا کیا ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا یہ کیا ہے۔ لیکن یہ ساری لذتوں کو چھوڑ کر حسین ابن علی کسی اور بڑے مقام کی طرف جا رہے ہیں، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی اب صفا و مروہ کے درمیان میں سعی نہیں کریں گے، اس کے پہلے 30-35 بار سعی کر چکے ہیں، نہیں اور بھی بار گئے، اتنی بار تو آ چکے ہیں، اور جب آتے تھے تو بار بار کرتے تھے، بہت سعی کر چکے ہیں، لیکن اب حسین ابن علی صفا و مروہ کی سعی کو چھوڑ کر مقتل میں سعی کرنے جا رہے ہیں، خیمے سے مقتل تک، کبھی کسی کو بھیجنے کے لیے، کبھی کسی کا لاشا اٹھا کے لانے کے لیے۔ اب صحیح کا انداز بدلا ہوا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان میں آپ صحیح کرنے جائیں گے، ہاتھ میں پانی لیے ہوں گے، کچھ کھانے کے لیے، بڑا لمبا سفر ہے، کئی کلومیٹر تک چلنا ہے، تھک جائیں گے، پانی پی لے۔ لیکن جب حسین ابن علی کربلا میں صحیح کرنے آئے ہیں تو کبھی 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ میں لیے ہیں، کبھی عباس کی کٹے ہوئے بازو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی جوان کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ حسین ایک بڑی صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہے نا۔ حج کے موقع پر لوگ اپنے جانوروں کو لے کے پہنچے، کوئی دمبا، کوئی گوسفند، کوئی بکرا، کوئی اونٹ، لیکن کربلا میں حسین کیا لے کے آئے؟ کربلا میں اپنے عزیز بھائیوں کو لے کے آئے، 7 بھائیوں کو لے کے آئے قربانی دینے کے لیے۔ اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں یہ قربانیاں حاضر ہیں۔ کربلا میں بھتیجوں کو لے کے آئے ہیں، کربلا میں بھانجوں کو لے کے آئے ہیں، کربلا میں عزیزوں کو لے کے آئے ہیں، کربلا میں مسلم کے بچوں کو لے کے آئے ہیں، کربلا میں جناب زینب کے بچوں، کتنی قربانیاں حسین ابن علی لے کے آئے ہیں۔ یہ قربانیاں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ چھوڑ دیا ہے، مدینہ چھوڑ دیا ہے، مدینہ کا چھوڑنا بہت سخت ہے، لیکن مدینہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکے جا رہے ہیں۔ مکے کا چھوڑنا بہت سخت ہے، لیکن مکے کو چھوڑ کے حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں؟ مقتل کی زمین کو سجانے کے لیے جا رہے ہیں، مقتل کو آباد کرنے جا رہے ہیں۔
اور مقتل کو آباد کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو آباد کر دیا، دین کو آباد کر دیا، انسانیت کو آباد کر دیا۔ اے حسین، تم نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کتنے عظیم چیزوں کو بچانے کے لیے، اور اے حسین تیرے وسیلے سے تیرے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ جن عظمتوں کو بچانے کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں وہ ہماری نگاہوں میں بھی عظیم نظر آئیں، ہم ان کو بھی سمجھیں، ہم وہاں بھی کہہ سکیں کہ ہم اسی طرح سے دین کو دیکھیں جس طرح حسین ابن علی دیکھ رہے تھے، ہم اسی طرح سے رسول اللہ کے دین کو دیکھیں جس طرح سے حسین کا عباس دیکھ رہا تھا، علی اکبر دیکھ رہے تھے کہ بازو کٹ رہے ہیں لیکن دین کی پرواہ ہے، جسم زخمی ہو رہا ہے لیکن حق کی پرواہ ہے۔ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی۔ بس تمام ہو گئی بات عزیزو، وقت بھی تمام ہو گیا، بات بھی تمام ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں کو موقع تو دیں، آئے حسین مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک دن میں لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم 10 دن میں الگ الگ مصائب سنتے ہیں، وہ بھی 10 لوگوں کے مصائب سنیں گے، 12 لوگوں کے مصائب سنیں گے، 15 لوگوں کے مصائب سنیں گے، بہت سارے لوگوں کے تو ہمیں نام بھی نہیں معلوم ہے عزیزو، لیکن جن کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم ہے حسین ان کا بھی لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، لا کے مقتل میں رکھ رہے ہیں۔ عاشور کے دن بس یہی طریقہ تھا کہ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے تھے، حسین خود آگے بڑھ کے لاشیں اٹھائے۔ حسین ابن علی یہ حکم نہیں دیتے تھے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں امام ہوں، میرا سن زیادہ ہے، میرے بھیا جاؤ تم لاشیں اٹھاؤ، عباس تم لاشیں اٹھاؤ، نہیں، حسین ہر ایک کے سرہانے خود پہنچتے ہیں۔ میرا حر گھوڑے سے زمین پہ گرا، حسین خود سرہانے پہنچے، میرا حبیب زمین پہ گرا ہے، حسین خود سرہانے پہنچ رہے ہیں، زہرقین گرے ہیں، حسین خود سرہانے پہنچ رہے ہیں، سعید نے بہت سارے تیر کھا لیے اپنے جسم میں، حسین خود سرہانے پہنچ رہے ہیں، اس لیے سرہانے پہنچ رہے ہیں کہ جب حسین کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جائے تو درد میں بھی لذت محسوس ہونے لگے۔ یہ سینکڑوں تو تیر کھائے ہیں، یہ تیروں کا زخم لذت لگنے لگے، کیونکہ زہرا کا لال نظروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ زہرا کا لال نگاہوں کے سامنے ہے، کیونکہ حسین کے زانو پہ میرا سر آ گیا ہے۔ تو جب حسین ابن علی کے زانو پہ میرا سر آ گیا ہے تو تیروں کی کس کو پرواہ ہے، زخموں کی کسے پرواہ ہے، تلواروں کی کسے پرواہ ہے، خون کے بہنے کی کسے پرواہ ہے، ادھر خیمے میں بیٹھے ہوئے بچوں کی کسے پرواہ ہے، بیویوں کی کسے پرواہ ہے، کیونکہ فرزند زہرا سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے حسین ہر ایک کے سرانے خود آ جاتے تھے، لیکن سلام ہو علی کے لال پر، سلام ہو فاطمہ کے لال پر کہ حسین سب کے سرانے جاتے رہے، لیکن جب خود زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا تو کوئی بھی اب سرانے آنے والا نہیں ہے۔ ایک بہن ہے وہ بھی یہاں تک نہیں آ سکتی ہے، اس طرح سے نرغہ آدھا میں حسین کو گھیر لیا ہے کہ ٹیلے کی بلندی سے فقط یہ صدا بلند کر سکتی ہے، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ زہرا کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ زینب کی فریادیں بلند ہوتی رہی اور شبر کا خنجر چلتا، انا للہ و انا الیہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار ہمارے سے مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں آوائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں راہ حسین ابن علی پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں راہ قرآن پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار کلم حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلم باطل کو نیست و نابود فرما، ظالموں کے شر سے پوری دنیا کو اور ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرما، ستمگروں کے شر سے تمام بشریت کو محفوظ فرما، پروردگارہ مجاہدین حق جو حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو سختیاں اٹھا رہے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو زخمی ہو رہے ہیں،
جو شہید ہو جا رہے ہیں پروردگار انہیں شہدائے حق کے ساتھ محشور فرما، اور جو کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو کامیابی میں تبدیل فرما۔ پروردگار علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، آیت اللہ سستانی اور ہمارے دیگر مراجع کو طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حق محمد و عطرتہ۔